रहमान रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। EOBI के बेज़ुबान और मज़लूम PA और PS गुज़श्ता 25 बरसों से अपने जायज़, कीमती और हकूक़ से महरूम तबका, जबकि सियासी बुनियादों पर भर्ती शुदा, सफारशी और नाअहल PA और PS फ़वाइद समेटने में मसरूफ़ हैं। ये गुज़श्ता वीडियो की अगली किस्त है जिसमें हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम वीडियो है। ये आपको उस हकीकत से आगाह करेगी कि EOBI के अंदर हो क्या रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुकूमत पाकिस्तान के ज़ैली इदारा EOBI में छोटे दर्जा के सैकड़ों स्टाफ मुलाजमीन, जिनमें नैब कासिदीन, ड्राइवर्स, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट शामिल हैं, गुज़श्ता 25 और 30 बरसों से हेड ऑफिस समेत मुल्क भर के 50 से ज़ायद दफातर, खसूसन रीजनल दफातर में महदूद वसाइल, काम के शदीद दबाव और इंतज़ामिया की जानिब से सराहे ना जाने के बावजूद नहायत मेहनत और तनदुही से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। EOBI में रीढ़ की हड्डी की हैसियत के हामिल इस मज़लूम और बेज़ुबान तबका का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये सैकड़ों स्टाफ मुलाजमीन गुज़श्ता 25 और 30 बरसों से अपनी जायज़ तरक्कियों से महरूम चले आ रहे हैं और वक्त गुज़रने के साथ साथ अब बहुत से मुलाजमीन रिटायरमेंट की उम्र को भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा से पूरे इदारा पर खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर डेपुटेशन इंतज़ामिया और 2007 और 2014 में भर्ती होने वाली इंतज़ामिया के लाडले नॉन कैडर, जूनियर और कायम मकाम अफसरान का मुनज़्ज़म राज है, जिनकी नज़र में सिवाय अपने ग्रुपों के अफसरान के ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद अपने लिए तरक्कियों पर तरक्कियाँ और पुरकशिश मराद के हसूल के सिवा कुछ नहीं है। EOBI के उन सैकड़ों नज़रअंदाज शुदा स्टाफ मुलाजमीन में से एक और कमज़ोर और नज़रअंदाज शुदा तबका PA और PS का भी है, जिन्हें EOBI में पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है। ये तबका अगरचे EOBI के सकीड मुलाजमीन के ज़ुमरा में आता है और उनमें से बेशतर PA और PS की भर्ती कानून के मुताबिक बज़रिया इश्तिहार, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट के ज़रिए मेरिट पर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद EOBI के 30 पर्सनल असिस्टेंट और 12 प्राइवेट सेक्रेटरी एक तवील अरसे से अपनी जायज़ तरक्कियों और हकूक़ से महरूम चले आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि सरकारी और नीम सरकारी महकमों में स्टेनो टाइपिस्ट PA के ओहदा के लिए टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फ़ी मिनट और शॉर्ट हैंड स्पीड 80 अल्फाज फ़ी मिनट, जबकि स्टेनोग्राफ़र PS के ओहदा के लिए टाइपिंग स्पीड 150 अल्फाज फ़ी मिनट और शॉर्ट हैंड स्पीड 100 अल्फाज फ़ी मिनट मुकर्रर है। इस वक्त महकमा EOBI में सदर दफ्तर समेत मुल्क भर के दीगर दफातर, DG ऑपरेशन ऑफिस, B&C एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड रीजनल दफातर में 30 स्टेनोटाइपिस्ट और 12 स्टेनोग्राफ़र गुज़श्ता 25 बरसों से बखूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक PS के ओहदों पर सैयद इफ्तिखार महमूद नकवी, B&C अवामी मरकज़ कराची, 15 सितंबर 2006 से मोहम्मद आज़म ख़ान और इसी तरह ये बहुत सारे नाम हैं। चौधरी मोहम्मद इमरान हैं, ग़ुलाम हसन हैं, मुबशर इकबाल हैं, वहीद इकबाल हैं और ये मुख्तलिफ़ डेटों से मोहम्मद तारिक हैं सरगोदा ऑफिस से। ये 1995 से जो है खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। ये कोई 95 से 96 से मुख्तलिफ जो है वो खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं, जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर इंतज़ामिया की नाअहली और पस पर्दा मकासद के तहत कवायद को नज़रअंदाज करके EOBI के हेड ऑफिस में कायम चेयरमैन ऑफिस, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड सेक्रेटरीट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिकन्सिलिएशन डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट में से
کسی بھی پی ایس اور پی اے کی تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ادارہ میں اب ایسے قابل اور باصلاحیت افسران کی کمی ہو گئی ہے جو اپنے پی ایس اور پی اے کو ڈکٹیشن دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کام میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ لہذا ادارہ کے تجربہ کار پی اے اور پی ایس سے ان کی اصل ڈیوٹی کی بجائے دیگر دفتری کام لیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ماضی میں ای او بی آئی کے بہت سے پی اے اور پی ایس ترقی کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کے عہدوں تک پہنچ گئے تھے، لیکن ادارہ کی موجودہ انتظامیہ ای او بی آئی کے تجربہ کار اور باصلاحیت پی ایس اور پی اے کے طبقہ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے، جس کے باعث طویل عرصہ سے اپنی جائز ترقیوں سے محروم پی ایس اور پی اے میں سخت احساس محرومی اور مایوسی پائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ 26 دسمبر 2017 کو اس وقت کے چیئرمین خاقان مرتضیٰ کو ادارہ کے پی اے اور پی ایس کی جانب سے اپنی جائز ترقیوں کے لیے ایک مشترکہ درخواست پیش کی گئی تھی، جس پر انہوں نے اپنے اسٹاف آفیسر محمد نعیم شوکت قائم خانی سے ایک ہفتہ میں فوری طور پر رپورٹ طلب کی تھی، لیکن افسوس، صد افسوس، مفاد پرست اور بے ضمیر جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ادارہ کے میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے ادارہ کے اسٹاف ملازمین سے اپنی روایتی بے حسی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اہم کیس کو دبا رکھا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جو وہاں کی موجودہ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی جو ہے خلاف ضابطہ طور پہ جو ہے وہاں پر تقرریاں کر رہی ہے اور سیاسی بنیادوں پر اقربا پروری کی بنیاد پر 400 افسران اور ملازمین کی تقرریاں کرائی تھیں، جن میں سے 358 افسران جو ہے اور ملازمین کو 17 مارچ 2020 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ کے تحت ادارہ کی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ لیکن اس دوران ای او بی آئی کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے بعض اعلیٰ افسران نے دھوکہ دہی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلاف ضابطہ بھرتی شدہ 400 افسران اور ملازمین کی فہرستوں میں ہیرا پھیری کر کے خلاف ضابطہ طور پر بھرتی شدہ 42 ملازمین کو برطرفی کی سزا سے بچا لیا تھا، جو اب بھی بڑے دھڑلے سے ای او بی آئی میں ملازمت کر رہے ہیں۔ ان میں جو لوگ ہیں نثار احمد مغل پی ایس ریجنل آفس بکر، میاں فرمان علی اور یہ پی ایس ہیں جی اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس، اور انیل احمد ہیں، یہ کراچی سر فہرست ہیں، جو پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں پی اے اور پی ایس کے عہدوں کے لیے مطلوبہ تعلیم، ٹیکنیکل قابلیت اور کسی قسم کا تجربہ نہ ہونے کے باوجود اس وقت کے وفاقی وزیر محنت سید خورشید احمد شاہ کی سفارش پر ای او بی آئی میں براہ راست پی اے اور پی ایس کی ٹیکنیکل سیٹوں پر بھرتی ہونے میں کامیاب تھے۔ حکومت سندھ سے آنے والا نثار احمد مغل ایک عرصہ سے ریجنل آفس سکھر میں پی ایس کی ڈیوٹی انجام دینے کے بجائے سکھر میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور ریجنل آفس میں ڈیوٹی کی بجائے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سیاسی پروگراموں، تقریبات اور دوروں کے انتظامات میں مصروف رہتا ہے، لیکن بھاری تنخواہیں، میڈیکل سہولت اور پرکشش مراد ای او بی آئی سے حاصل کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریجنل ہیڈ سکھر لیاقت علی کا سیاسی جھکاؤ بھی پیپلز پارٹی کی جانب ہے، اس لیے لیاقت نے سید خورشید احمد شاہ کے چہیتے نثار احمد مغل پی ایس کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور کسی قسم کی باز پرسے قاصر ہیں۔ واضح رہے کہ 2018 کے عام انتخابات کے بعد سکھر شہر میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید احمد شاہ کی انتخابی مہم چلانے کے باعث ایڈیشنل کمشنر سکھر سیکنڈ ڈویژن کی جانب سے نثار احمد مغل کو ای او بی آئی کا ملازم ہونے کے باوجود سید خورشید احمد شاہ کی انتخابی مہم میں بڑی سرگرمی سے حصہ لینے، ان کی انتخابی مہم چلانے اور عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے 19 جولائی 2018 کو ایک سرکاری خط کے ذریعے ای او بی آئی انتظامیہ سے نثار احمد مغل کی تحریری شکایت کی گئی تھی، جس پر اس وقت کی ای او بی آئی انتظامیہ فوری کارروائی کرتے ہوئے آفس آرڈر نمبر یہ ہے 145/2018 بتاریخ 26 جولائی 2018 کے تحت
نثار احمد مغل کو فوری طور پر ملازمت معطل کر کے HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی طلب کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد مناسب موقع ملتے ہی HR ڈپارٹمنٹ کے چند اعلیٰ افسران کی ملی بھگت سے EOBI کے ایک انتہائی بااثر ملازم نثار احمد مغل PS ریجنل آفس سکر کو بذریعہ آفس آرڈر نمبر 162/2018 بتاریخ 18 اگست 2018 کو باعزت طور پر ملازمت پر بحال کر کے اسے دوبارہ ریجنل آفس سکھر میں ہی تعینات کر دیا گیا، جہاں وہ ایک بار پھر EOBI ریجنل آفس سکھر میں نوکری کرنے کی بجائے بڑی ڈٹھائی سے پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ نثار احمد اکثر سکھر میں سید خورشید شاہ کی میڈیا کے گفتگو کے دوران ان کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نثار احمد مغل پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے بے حد قریب ہے اور بلاول بھٹو اور سید خورشید احمد شاہ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑا بااثر آدمی ہے۔ یہ بھی شواہد ہیں کہ نثار احمد مغل EOBI سے NOC کے لیے بغیر بینکاک، تھائی لینڈ اور ملیشیا کے کئی بار دورے بھی کر چکا ہے اور بیرون ملک اپنا بزنس بھی چلا رہا ہے۔ بہرحال یہ جو گفتگو ہے یہ بھی کی جا رہی ہے، ادارہ میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ لیٹر موجود ہے جو مجھے لکھا گیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے اور بھی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ EOBI کے بااثر ملازم فرمان علی نے حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی اسمبلی سندھ میں اپوزیشن لیڈر سید فردوس شمیم نقوی کے ذریعے ہیڈ آفس سے اپنے ریجنل آفس سکھر تبادلہ اور خلاف ضابطہ طور پر اگلے گریڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدہ پر ترقی کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری سے سفارش بھی کروائی ہے، اور اس سلسلہ میں سید فردوس شمیم نقوی نے 21 دسمبر 2020 کو معاون خصوصی زلفی بخاری کے نام اپنے خط میں میاں فرمان علی کے فوری طور پر ریجنل آفس سکھر تبادلے اور اس کی اگلے گریڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدہ پر ترقی کی سفارش کی ہے، جس پر EOBI کے HR ڈپارٹمنٹ نے محمد نعیم شوکت قائم خانی کے احکامات اور نصرت اقبال ڈپٹی ڈائریکٹر HR نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آفس آرڈر نمبر 46/2021 بتاریخ 9 فروری 2021 کو میاں فرمان علی کو ریجنل آفس سکھر ٹرانسفر کر دیا۔ اسی طرح اب ریجنل آفس سکھر میں پیپلز پارٹی کے 2 جیالے ایک ہی جگہ تعینات ہو گئے ہیں، جو کہ سراسر خلاف قانون ہے۔ اسی آفس آرڈر کے تحت جو ہے انیل احمد ہیں، ان کے بھی جو تبادلہ کیا گیا ہے GA ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال EOBI میں انتظامیہ کی جانب سے سفارشی، نااہل اور سیاسی تعلقات رکھنے والے بااثر ملازمین کی مکمل سرپرستی اور اس کے برعکس 25 اور 30 برسوں سے محنت اور تندوئی سے خدمات انجام دینے والے اور اپنی جائز ترقیوں کے مستحق سینئر PA اور PS کو مسلسل نظر انداز کرنے اور ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک رکھنے پر سخت غم و غصہ اور مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان متاثرہ اسٹاف ملازمین نے وزیر اعظم عمران خان، معاون خصوصی زلفی بخاری اور سیکرٹری ڈاکٹر محمد ہاشم پوپلزئی سے فوری انصاف کی اپیل کی ہے۔ یہ ہیں EOBI پاکستان کے مظلوم اسٹاف ملازمین کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ اب یہ ہیں EOBI کے اندرونی حالات کہ EOBI کے ادارے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، ترقیاں کیسے ہو رہی ہیں، سفارشی تبادلے کیسے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب اداروں کے اندر اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ ادارہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ اب ایک افسر جو ہے وہ دفتر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام ریجنل آفس کی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر اول تو آفیسر ہوتا نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ وہ مل جائے تو اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، اگر اسے کچھ پتہ ہوتا بھی ہے تو وہ بتانے سے گریز کرتا ہے۔ فائلیں گم ہوتی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں جی فائلیں گم ہو چکی ہیں۔ بہرحال EOBI کے اندر اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے جو بہت اہم ہے کہ EOBI کو ختم کیا جا رہا ہے یا EOBI کو ختم نہیں کیا جا رہا۔
EOBI کے خاتمے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس میں حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی ہونا